नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अम क्या, इस्तिफ़हाम इनकारी। अम किसके नहीं आता है? या क्या। यहाँ पे मकसद है इस्तिफ़हाम इनकारिया, यानी कि ये नहीं समझना चाहिए। अम का लफ्ज़ कई मानों में इस्तेमाल होता है ना, या क्या, ख्वा, बल्कि, और दो तरह से आता है, कभी मुत्तसिल और कभी मुनक़ते। मुत्तसिल क्या होता है? जोड़ना, सही है, हुर्फ़ों को। और मुनक़ते, मुनक़ते अलग अलग तोड़ना, कते करना, सही। हसिबता, समझा आपने, गुमान किया। अन्ना, कि बेशक, अस्हाबुल कहफ़ी, गार वाले, कैफ, गार को कहते हैं। वर्रक़ीम, राक़ाफ़ मीम, और कतबे वाले, तारीख रकम करना, रक़ीम रकम करना, लिखना, यानी कि इससे मुराद वो तख्ती थी जिसमें नाम लिखे थे, जो अपना मुल्क छोड़ के गए थे, उनके नाम लिखे थे। रक़ीम जो है बाज़ के नज़दीक इस बस्ती का नाम है जहाँ से ये नौजवान गए थे, और बाज़ के नज़दीक वो पहाड़ के जिसमें ये गार है। बाज़ ने असहाबुल कहफ़ और बाज़ ने असहाबुल रक़ीम को एक ही कहा है, एक ही ग्रोह का कहा है, और बाज़ ने अलग अलग किया कहा है। असहाबुल कहफ़ का ये किस्सा क्या है, काफ़ी मुख्तलिफ किस्सा है बाकी किस्सों से, और ख़ासियत क्या है कि ये कुरान में एक ही बार आया है, दोबारा कहीं नहीं है। जिसे बात किस्से हमने कितने पढ़े ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट नहीं हुआ, ये एक ही बार आया है, इसका दोबारा जिक्र नहीं है। इसमें कुछ ऐसे नौजवानों की बात हो रही है जो ना किसी नबी की सोहबत में रहे थे, ना कोई वली थे जैसे आलिम, और ना किसी नबी को जानते थे। ये ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ यूनानी खुदाओं की परस्तिश की जाती थी, और ये जो थे ना बड़े इलिट क्लास लोगों में से थे। ऐसे नहीं थे कि ये कोई गरीब से लड़के हों और ज़िंदगी से तंग आके इन्होंने अल्लाह की राह ढूंढ ली हो, नहीं। इनकी ज़िंदगी में बड़ी आसाइशें थी, बहुत कुछ था। बल्कि कहा जाता है जो तौरात वगैरह में इनकी तफसीर मिलती, कोई हदीस नहीं है इसलिए लिखिएगा मत, कि ये जो बादशाह था दकियानूस, इसमें से एक लड़का इसका दामाद था। यानी बताया जाता है बहुत अमीर तरीन घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले ही लड़के थे। इनके यहाँ ये जो किस्सा है ना ईसाइयों का बहुत मशहूर था, मगर सही अल्फाज में नहीं, काफ़ी तब्दीली कर दिया था लोगों ने। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जब इनका किस्सा शुरू किया ना, तो क्या कहा, हम बताएंगे हक़ के साथ। हक़ तो अल्लाह को ही पता है ना, हकीकत तो अल्लाह ही जानता है हर बात की। टॉपिक लिख लें, अस्हाबे कहफ़ का ईमान। बड़े ही गौर व फिक्र के नुक्ते हैं। हम समझ रहे हैं कि हम एक स्टोरी सुनने बैठे हैं, स्टोरी सुनाने बैठे हैं। इस स्टोरी में बहुत अहम नुक्ते हैं, असबाक हैं, सीखने के लिए। और ये दौर जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है ना। और बाज़ लोग तो कहते हैं दज्जाली दौर है, दज्जाल दजल से है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब ये आयत आएगी। लेकिन दज्जाल जो है दजल से, और दजल का मतलब क्या होता है, धोखा, फ़रेब। और दज्जाल जो होगा बहुत बड़ा धोखेबाज होगा। और आज जो धोखे में और आप देख रहे हैं ना, वो हमें नज़र आ रहा है। आज क्या मामलात हैं, ऐसे ऐसे धोखे हमारे सामने हैं कि ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा धोखा है। इतना बड़ा धोखा है कि ये हीरो को विलन और विलन को हीरो बना देता है ना, जो ये कहता है। और अब तो ये इतना बड़ा धोखा बन गया है कि हमारी जो आवाज़ है उसको बहुत आराम से दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दफ़ा सुनने के बाद ऐसे हमारी आवाज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा है कि स्पीच किसी और की होगी, लगेगा हम बोल रहे हैं। यानी इतना बड़ा धोखा। फिर आप ये जानती हैं कि ये दुनिया में ऐसे ऐसे धोखे आज हमारे सामने आ चुके हैं कि एक सबीना यहाँ बैठी है, इसकी जैसी सबीना कहीं और भी बैठी होगी। रोबोट ऐसे तैयार हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम ये वही है। ऐसे धोखेबाज दुनिया में किस तरह से इंसान अपने ईमान की हिफाजत करेगा, ये सूरह हमें बता रही है कि ये फितनों का दौर होगा ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे फितने। ये वो दौर है, हर जगह हमें फितने ही फितने नज़र आ रहे हैं।
آج اگر آپ لوگ سوشل میڈیا کا جو استعمال کرنے والی خواتین ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے، کیسے کیسے دھوکے دکھا رہا ہے۔ اور دجال کے بارے میں تو ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ تو ایسے ایسے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دے گا کہ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی جو آیتیں آئیں گی اس پر ہم مزید جو ہے اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے جائیں گے کہ کس طرح سے یہ فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، اور اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں یہ غار ڈھونڈنا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں، قرآن کلاس کیا ہے؟ یہ غار ہے جہاں پر آپ آ کے سیف ہو چکی ہیں۔ جیسے ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار تلاش کیا تھا، آج کی دنیا میں غار کون سا ہے؟ قرآن کلاس۔ یہاں آئیں گی، علم سیکھیں گی، اپنے رب کا قرب حاصل کریں گی، قرآن و حدیث کو سمجھیں گی، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اور جو یہ نہیں سمجھے گا وہ باطل خداؤں کی طرف چلا جائے گا۔ ویسے آج کے دور میں باطل خدا کون ہے آپ جانتی ہیں؟ ظاہر اب تو یہ وہ دور نہیں ہے نا کہ سورج کی پرستش ہو رہی ہے، چاند کی پرستش ہو رہی ہے۔ آج کے باطل خدا کون ہے؟ نفس ہے نا، اور آج کل کا جو مٹیریلزم ہے یہ ہمارے خدا بنے ہیں۔ ہم مٹیریل کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، یہی چیزیں ہمیں چاہیے اور ہماری خواہش بن گئی ہیں۔ میرے گھر میں ہر وہ چیز ہو جو آج دنیا استعمال کر رہی ہے نا، اور خواہشات کو ہم نے اپنا بت بنا لیا ہے۔ اسی خواہشات کی وجہ سے ہم بہت گناہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے آیت نمبر 9 پر ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے۔ کہف کی جو کہانی ہے، جو لوگ آپ سے پوچھنے آئے، جنہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی اتنی تعجب والی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے، اور اس سے بھی بڑی بڑی تعجب کی باتیں ہیں۔ سورہ کے شروع میں یہ واقعہ کیوں آیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا تمہیں یہ تعجب انگیز باتیں لگ رہی ہیں؟ جبکہ اس سے زیادہ تعجب کی باتیں تو یہ زمین و آسمان ہے، اس کی پیدائش ہے، اس کا نظام ہے، شمس و قمر ہے، اور یہ لوگ اس کا سوال کرنے کے لیے آئے کہ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی کے پاس قریش کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کا امتحان لینا چاہا، اور انہوں نے اہل کتاب کے علماء سے جب مشورہ کیا تو چند سوالات ان لوگوں نے تیار کیے۔ 3 سوالات کی بنا پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ ایک تو یہی کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کے بارے میں بتائیں، اور روح کے بارے میں سوال کیا، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ تو ہم پڑھتے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے سوال کیے کیوں تھے کہ یہ جو یہودی تھے، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اور یہ جگہ بھی پتہ تھی کہ کون سی جگہ پر آئے گا۔ تو یہ مدینے میں جمع ہو رہے تھے، اور پھر اب ان کو یہ کلیئر کرنا تھا کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ پیغمبر صحیح ہے، سچا ہے یا نہیں۔ تو یہ سوالات کیے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ واقعہ بتایا۔ یعنی یہ روایت میں آتا ہے کہ روم کے ایک شہر میں کچھ نوجوان تھے جو عقیدہ توحید پر قائم تھے، جبکہ ان کا بادشاہ، جس کا نام روایت میں دقیانوس آتا ہے، دقیانوس زبردستی لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا اور شرک پر آمادہ کرتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس پر ظلم کرتا۔ اب اس دور میں یہ چند لڑکے جو جوان تھے، فتیہ کا لفظ آیا ہے نا، سب سے بڑی خوبی یہی ہے اس آیت میں کہ یہ چند نوجوان تھے، ینگسٹر، اور ایلیٹ کلاس سے تھے، لیکن انہیں یہ بتوں کی پوجا، یہ تمام چیزیں پسند نہ آتی۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کی۔ اب ظاہر ہے بغاوت کی تو جان کو خطرہ ہو گیا۔ اب یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ تو یہ ذہن میں جب خیالات آئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ عام لوگ تھے، عام لڑکے تھے، اللہ نے ان کی باتیں قرآن کا حصہ بنا دی۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے گہرا تعلق جب ہوتا ہے بندوں کا تو اللہ تعالیٰ بڑی خاص نظر کرم کرتا ہے ان لوگوں پر۔ اور پھر دیکھیں آیت نمبر 10 میں، از جب اول فتیتو پناہ لی ان نوجوانوں نے، فتیہ فاتح یا سے بھرپور جوانی۔ تو یہ جوان لوگوں کے لیے بہت اہم قصہ ہے جو اپنی زندگی کو فضولیات میں ختم کر رہے ہیں۔ یہ جوان لڑکے تھے، ان کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر عمر بتا دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، آمنو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، الذین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فتیہ کہہ کے بتا دیا، بھرپور نوجوان لڑکے تھے۔
یعنی فخر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جوانی کی عمر میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں مست ہوتا ہے، اسے ہر چیز میں بڑا لگاؤ ہوتا ہے، زندگی کو انجوائے کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندے، یہ جوان لڑکے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے نکلے، اور آوا جگہ دینا، ٹھکانہ دینا۔ اول فتیاتو پناہ لی نوجوانوں نے الی الکہف طرف غار کے، کہف قاف ہا فا، فقالو پھر وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمتوں وہی لنا رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرینا رشدا ہمارے معاملے میں رہنمائی، وہی ہا یا حمزہ اس کا روٹ ہے، اسی سے اردو کا لفظ مہیا بھی ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور لنا ہمارے لیے یعنی کہ عطا کر، اور رحمت کس کی طرف اشارہ ہے؟ دنیاوی ضرورات کی طرف اشارہ ہے، اور رشدہ رہنمائی سے رشد ہدایت یاب ہونا، راہ حاصل کرنا، استقامت یہ ملتی کس کو؟ جس کے اندر استقامت ہو۔ اے رب تو ہمارے حالات درست کر، ہماری رہنمائی فرما اور ہماری ضروریات کو پورا فرما، سارے خزانے تیرے ہی پاس ہیں، تو اپنے پاس ہی سب عطا کر، ساری نعمتوں کے ساتھ ہمیں رہنمائی دے، یعنی صرف نعمتیں نہیں بلکہ نعمتوں کے ساتھ رہنمائی مانگنا اس دعا میں سکھایا، کہ جب ہم اللہ کی نعمتیں مانگیں تو رہنمائی کے ساتھ، اللہ جو بھی آپ مجھے دے رہے ہیں نا، صحت، زندگی، دولت، مال، اولاد، جو بھی ہے وہ رہنمائی کے ساتھ ہو، میں کبھی بھی ان چیزوں کے ساتھ غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں، غلط فیصلے نہ کر لوں، غلط چیزوں کو نہ اپنا لوں، میرا ہر معاملہ تیری رضا کے مطابق ہو، تو مجھ سے راضی رہے، تو کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اہم بات سیکھنے کی کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ لڑکے عام ہیں، نہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے اور نہ کوئی عالم دین، دل سے مانگی ہوئی، اخلاص سے مانگی ہوئی، اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تلک پڑھنے والوں کے لیے قرآن کا حصہ بنا دی۔ سبحان اللہ۔ عام انسان لیکن اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنے والے لوگ اتنے پسند آئے کہ آج ان کی یہ دعا جو انہوں نے اپنے الفاظ میں مانگی تھی، کوئی ان کے پاس ایسا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور بڑے بڑے عالم آج اس دعا کو پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم تو کسی لائق نہیں، ہم کس قابل، جناب اللہ کہتا ہے تو آج اخلاص سے مجھے پکار لے، میں تیرا نہ بن جاؤں تو کہنا۔ آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا تو ڈال دیا ہم نے، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، فِي الْكَهْفِ غار میں، کیا ڈال دیا؟ سنین عددا کئی سال گنتی کے، سنینا سناتن کی جمع، عددا معدود گنے ہوئے، تو ڈال دیا ہم نے پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے۔ جو رب کو اتنے مان سے پکارے، اتنے یقین سے دعا کرے، اس کی رب کیوں نہیں سنے گا؟ فوراً اپنی رحمت کے سائے میں آغوش میں لے لیا اور پرسکون نیند سلا دیا۔ جیسے بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں اپنی آغوش میں لے کر تھپک کر سلا دیتی ہے اور بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں حالات کے پیش نظر یہ نیند چند گھنٹوں کی نہیں تھی، جیسے کہ ہاں جی کوئی میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، 4-5 گھنٹے میں سو گئی، نہیں نہیں نہیں، کیونکہ 4-5 گھنٹے میں خطرہ نہیں ٹل سکتا تھا، اللہ نے سلایا تو بڑی طویل نیند، یہ نیند تھوڑی دیر کی نہ تھی۔ اسی صورت کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے، وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور بڑھا دیے 9، یعنی 309 سال تقریباً سلایا گیا۔ حیرت کی بات ہے نا غار والوں کے لیے، مگر اس سے بڑھ کر یہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنایا، زینت بخشی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ سب ختم کرے گا، تو اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، جو دنیا میں 300 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے، پھر وہ انسان کو مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو سوال کے انداز میں بات اس لیے شروع کی گئی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے واقعات سن کر مانتے نہیں، ان کی عقل میں نہیں سماتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقل پرست ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں لوگ ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہو گئی، سمجھ میں تو نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 12، ثم پھر بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں، بعثت یعنی کہ حرکت دینا، ہلا کر اٹھا دینا، نیند سے اٹھا دینا یا موت کے بعد اٹھا دینا، اس کی میننگس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔
لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لیں أَيُّ الْحِزْبَيْنِ کون سا دو گروہوں میں سے حَزَبَ اس کا روٹ ہے حزبینی احصا حاصواتیہ خوب گننے والا ہے لما اس کو جو لبیسو وہ ٹھہرے رہے امدا مدت پھر اٹھایا ہم نے انہیں تاکہ ہم جان لیں کون سا دو گروہوں میں سے خوب گننے والا ہے اس کو جو ٹھہرے رہے مدت یعنی کہ کتنا ٹائم سوتے رہے پھر 300 سال بعد اٹھایا کہ دیکھیں کون بتائے گا صحیح مدت کا شمار کر کے کہ کتنے عرصے سوئے روایت میں آتا ہے جس وقت کہ سو کر اٹھے اس وقت دقیانوس تو ظاہر ہے مر چکا تھا شرک کا عقیدہ بھی ختم ہو چکا تھا لوگ عقیدہ توحید پر تھے اس وقت کے مسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے 250 سال بعد پیش آیا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت عیسائیوں میں شرک نہیں آیا تھا مگر کچھ بگاڑ آ چکا تھا مگر ان لوگوں کا اٹھنا بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے ان کے لیے بہت بڑی مثال تھی کہ یقین ہوا کہ جن کو اتنے عرصے بعد اللہ دنیا میں اٹھا سکتا ہے تو پھر مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت بڑی مثال تھی بلکہ جن لوگوں نے سوال کیا تھا یہ ان کے لیے بھی بہترین جواب تھا کیونکہ جو یہودی نصارہ تھے جو اہل مشرکین تھے جن لوگوں نے اس طرح کے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہ بھی اسی بات پر آبجیکشن کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ان کے ہی سوال پر یہ بہترین جواب ان کو بھی ملا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہ مشکل نہیں ہے نہ ہم نقص قاف صاد صاد ہم بیان کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے قصہ قصص علی کا آپ پر نبأہم خبر ان کی بالحق کی حق کے ساتھ یعنی ان کی جو سٹوری ہم بیان کر رہے ہیں ایک دم حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے بعد جو سٹوریز ہیں ان کو لوگوں نے چینج کر دیا ہے وہ حقیقت پر نہیں ہے انہم بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدن ہدایت میں یہاں پہ جو ہے نا آمنو وزدناہم ہدن اس کو ہائی لائٹ کریں تو بعض لوگوں کا اللہ ایمان کیوں بڑھاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ آپ بھی اور میں بھی اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ ہمارا بھی ایمان بڑھا دیجیے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کے خاطر سب کچھ چھوڑا تھا اللہ نے انہیں کیا تحفہ دیا ان کا ایمان اور بڑھا دیا انسان جب اپنے دین کے لیے اپنے رب کے لیے نکلتا ہے نا تو اللہ اس کی راہیں آسان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کیسے آئیں ہم بڑے مشکل اللہ کہتا ہے قدم تو اٹھاؤ میں راہیں آسان کروں گا تم پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہو پہلے ہی بیٹھ جاتی ہو اللہ کے راستے پر آنے والوں کی مدد اللہ خود کرتا ہے اللہ خود آسانیاں ڈالتا ہے یعنی ہم آپ کو ان کا واقعہ بتاتے ہیں یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے زیادہ کر دیا ان کے ایمان کو ہدایت دے دی اور زیادہ اور مضبوط کر دیا جو شخص سچا ایمان لاتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ اس کی راہیں آسان کرتا ہے پھر وہ ہدایت صرف ایک جامد چیز نہیں ہوتی بلکہ طلب اور تڑپ کی وجہ سے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے جیسی آپ کی طلب ہوگی نا جیسی آپ کی تڑپ ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں بڑھاتا ہی چلا جائے گا آپ اور آگے آگے جاتی جائیں گی ہدایت کے لیولز ہوتے ہیں نا جس میں جتنی طلب اتنی ہی ہدایت بڑھا دی جاتی ہے جتنا جو آگے جانا چاہتا ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت کا تعلق کس کے ساتھ ہے طلب کے ساتھ ہے جو اپورچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں اس کو کیش کریں اس کو اسکپ نہ کریں اگر آپ اسکپ کر دیں گی تو بس آپ پیچھے رہ جائیں گی آپ نے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا ہے آپ دیکھیں قرآن کلاس ہے بس مجھے قرآن کلاس کا حصہ بننا ہے میں کیوں اپنی زندگی کو ضائع کروں میں ضائع ہونے کے لیے تو نہیں آئی میں اتنی سستی تو نہیں ہوں میری زندگی اتنی سستی اور اتنی جو ہے ناکام اور بیکار چیز تو نہیں ہے کہ میں اس کو ایسے ہی سوتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے گزار دوں نہیں میں خود بھی قیمتی ہوں اور میری زندگی بھی قیمتی ہے مجھے اس کو بہترین گزارنا ہے یہ اس زندگی کا حق ہے اور میں اس زندگی کو اس کا حق دے کے رہوں گی یہ چیز ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان نوجوان نے کیا کیا جو موقع ملا اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ اللہ کے لیے نکل کھڑے ہو
اور اللہ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آسانیاں ہی آسانیاں کی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ جب غار میں گئے تو اللہ نے کیسی آسانی کی، ان کو سلا دیا۔ آپ غار میں آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ گناہوں کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی نیند سلاتا ہے جس میں صرف اور صرف نیکیوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ اس وقت نیکیاں جو ہیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت آپ کی مسلسل نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، وَرَبَطْنَا، رابطہ اور مضبوط کر دیا ہم نے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ میں اور آپ کمزور ہیں نا، اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے عمل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں کتنے نقطے ہیں جو مسلسل میں اور آپ ان آیتوں سے سیکھ رہے ہیں۔ اب مزید ایک اور نقطہ ہمیں ملا، اور مضبوط کر دیا ہم نے علی قلوبہم، ان کے دلوں کو، اذ جب، قاموا وہ کھڑے ہوئے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ نوجوان کھڑے ہو گئے تھے، کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ کھڑے ہوئے تھے آسائشوں میں رہتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ سوچے تو صحیح، آپ بنگلے میں رہتی ہیں، ایسی لگا ہوا ہے، آسائشیں آسائشیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور آپ جا کے غار میں زندگی گزاریں؟ ایسا کر سکتی ہیں آپ؟ جہاں نہ واش روم ہوگا، جہاں نہ بستر ہوگا، بلکہ وہاں ڈر لگے گا کوئی کیڑا مکوڑا سانپ نہ نکل آئے، ہے نا؟ کیسے چلے گئے یہ لوگ ایسی آسائشیں چھوڑ کر؟ کیسے کھڑے ہو گئے یہ؟ ہم تو کھڑے تبھی ہوتے ہیں جب ہمیں آسائشیں چاہیے ہوتی ہیں۔ میرے گھر میں فرنیچر نہیں ہے، میرے گھر میں ایسی نہیں ہے، میرا گھر بڑا نہیں ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے یہ ساری چیزیں چاہیے۔ یہ صرف ایمان کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ ہوتا ہے کس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ آیتیں پڑھ کے۔ اللہ، یہ کون لوگ تھے؟ ہم تو جب کھڑے ہوئے اپنی ذات کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی خواہشات کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی سہولیات کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ کیسے لوگ تھے جو دنیا کی ہر آسائش چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، محلوں کو چھوڑ کر غار میں جا کے رہ رہے ہیں؟ اس قاموں میں دیکھیں اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے، نکالیں اس کو، کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ قاموں، وہ کھڑے ہو گئے۔ مثال کے طور پہ کہیں برائی ہو رہی ہے، آپ کسی اپنے بھائی کے یہاں گئی ہیں شادی میں، میوزک چل رہا ہے، آپ کھڑی ہو جائیں، نہیں چلے گا میوزک، میں نہیں چلنے دوں گی ورنہ میں جا رہی ہوں، کھڑی ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو نا جی، ان کی خوشی ہے، اب میں کیا بری بنوں، ایسے تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں نا، بھابھی کا منہ بن جانا ہے، بھائی نے پھر مجھے چھوڑ دینا ہے، اب میں تو بھائی اپنے رشتے بچاؤں گی، مجھے تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ قطع تعلق ہی نہ رکھو۔ اچھا، اس وقت ہمیں رشتوں سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، اس وقت ہم بڑی اخلاق والی بن جاتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، رشتے نہ ٹوٹ جائیں، رشتوں کو ہمیں سنبھالنا ہے۔ اللہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہم۔ ہاں، میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے پھر دیکھو میں کیسے کھڑی ہوتی ہوں، ہمت کیسے ہوئی اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، میری بھابھی نے مجھے یہ کہا، میری بھتیجی نے مجھے یہ کہا، مجھے فلاں نے یہ کہا، اس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رب کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ یہاں یہ جو کھڑے ہونے کا جو لفظ ہے نا، قاموں، اس میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاتی جاؤں نا تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ لفظ ہی مجھے سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ میں کبھی کھڑی نہیں ہوئی اپنے رب کے لیے، اپنے دین کے لیے، میں جب کھڑی ہوئی صرف اپنی ذات کے لیے کھڑی ہوئی۔ اس قاموں، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو، پھر کہنے لگے، ربنا، رب ہمارا، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ، اس کے سوا، الہ، لقد قلنا، کسی کو الہ، البتہ تحقیق کہی ہم نے، اذن شطاطا، تب بات نا انصافی کی۔ شطاطا کو ہائی لائٹ کریں، شین تو اس کا روٹ ہے، شتن کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، شطاطا جھوٹ، حد سے تجاوز کرنے والی بات، یعنی کہ کوئی بڑی زیادتی، کوئی بڑی ناانصافی کی بات۔ اب یہاں پہ جو شطاطا کا لفظ ہے نا، یہ مجھ سے اور آپ سے بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ پیاری بہنوں، میرے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے نا، ناانصافی ہوتی ہے، تو میں چیخ چیخ کے کہتی ہوں، خاندان والوں سے، سب سے، اور ایسے آنسو بہاتی ہوں
کہ وہ آنسوؤں کا جو ریلا چلتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. لیکن جب ناانصافی میرے رب کے ساتھ ہوتی ہے نا تو بہت کمزور ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. اس وقت میں کچھ نہیں کہتی. اس وقت میں بس یہی کہتی ہوں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. اللہ اسے خود دیکھ لے گا, اللہ اسے خود بدلہ دے گا. اس وقت میں کمزور بن جاتی ہوں. یہاں پہ یہ لوگ ہیں جو ایلٹ کلاس ہیں, کمفرٹ زون میں رہنے والے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ان کی زندگی میں, لیکن یہ کھڑے ہو گئے اپنے رب کے لیے. کبھی سوچا ہے کیسے کھڑے ہو گئے ہوں گے یہ اللہ, تیرے سے ایسی محبت انہوں نے کیسے کر لی. اللہ دیکھ میرے پاس تو قرآن بھی ہے, اللہ میرے پاس تو قرآن کلاس بھی ہے, اللہ میں آپ سے ایسی محبت کیوں نہیں کرتی, میں ایسے کیوں نہیں کھڑی ہوتی. میرے خاندان میں, میرے گھر میں, میرے اپنے بچے کیا کچھ نہیں کر رہے, اللہ میں کیوں نہیں کھڑی ہوتی. یہ ہے نقطہ سیکھنے کا یہاں پر. کہنے کو یہ ایک اسٹوری ہے, لیکن واقعی یہ اسٹوری مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا رہی ہے. اتنا بڑا اسٹیپ, اتنا بڑا قدم اٹھ کیسے جاتا ہے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے لوگ کیسے اپنی آسائشوں کو بھلا چھوڑ سکتے ہیں. تو جناب اس میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا, یعنی ان کو ہمت دے دی اللہ نے ایسا کرنے کی. وربطنا, اللہ نے ان کو ایسا کرنے پر مضبوط بنا دیا, کیونکہ ایسا کرنے کے لیے نا مضبوط ہونا ضروری ہے. ہم جیسے کمزور لوگ نہیں کر سکتے اتنے بڑے بڑے کام. مضبوط, اور مضبوط انسان کب ہوتا ہے جب اس کے اندر استقامت ہوتی ہے, اور استقامت انسان کے اندر کب ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میری نماز قضا نہ ہو, لوگ روٹتے ہیں روٹ جائیں, میرا حجاب کبھی نہ ہٹے. کتنے بھی مسائل آج کلاس والے دن ہی آئیں گے, میری کلاس نہ جائے. یہ استقامت کی ضرورت ہے. جس دن میرے اور آپ کے اندر یہ استقامت آ گئی, اس دن اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ میں اس کے دین کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی. پھر دین کا پیغام دینا, دین پر عمل کرنا پہلے پڑے گا, پھر لوگوں کو عمل کی طرف لانا آسان ہو جائے گا. اب مسئلہ تو یہ نا کہ پہلے ہمارے اندر ہی اتنی کمی ہے, اپنا ہی ایمان اتنا کمزور ہے, ہم کیا کسی کو کہیں گے. تو کیسے ہوگا؟ ان لوگوں نے کیا کیا تھا, قدم بڑھایا تھا اپنے رب کے لیے, کھڑے ہو گئے تھے. اللہ نے ان کو مضبوط کر دیا کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اور ان لوگوں نے اپنے رب کی تعریف کی. ہر جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے, میری بڑی بہن ہے, ان کی بات ماننا پڑے گی, بلکہ انہوں نے کیا کہا, رب السماوات والارض, میرے رب سے بڑا کوئی نہیں ہے, میری ماں بھی نہیں ہے, میرا باپ بھی نہیں ہے, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے رب کے آگے, کیونکہ وہ رب زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے میں اس دنیا میں آیا ہوں. میں اپنے ماں باپ کی بھی نہیں مان سکتی. میرے رب کی جہاں نافرمانی ہے, مجھے اپنے ماں باپ کی بات کو بھی رد کرنا ہے, ان کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بات یہاں پر ہمیں سمجھائی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر استقامت قائم کرنی ہوگی. اور جہاں جہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے رب کے ساتھ, تو وہاں پر انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے. کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور تم یہ کام کر رہے ہو, یہ تو میرے رب کے ساتھ ناانصافی ہے کہ وہ زبردستوں کا زبردست, وہ سب سے بڑا, اس کی بات کو رد کر کے تم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. میرے رب کی بات سب سے اوپر ہوگی, کیونکہ میرا رب سب سے اوپر ہے. آیت نمبر 15 دیکھیں, ہاؤلائی, یہ ہے, قوم اتخذوا, قوم ہماری انہوں نے بنا لیے, من دونہ, اس کے سوا, آلہہ, کہ الہ, لولا, کیوں نہیں, یاتونا, وہ لائے, علیہم, ان پر, بسلطان, کوئی دلیل, بین, واضح, یعنی کوئی دلیل بھی نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے کیا کیا, دوسرے الہ بنا لیے. فمن, تو کون, ازلم, بڑا ظالم ہے, ممن افترا, اس سے جو گھڑ لے, علی اللہ کذبا, اللہ تعالیٰ پر
جھوٹ، یعنی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کے لوگ تو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ کوئی واضح دلیل ان کے پاس نہیں ہے ان کے شرک کی۔ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ جس نے تمہیں سب کچھ دیا، ہر چیز اسی کی دی ہوئی، اور تم نے اسی کو چھوڑ دیا؟ یہ کیسا ظلم کر رہے ہو تم؟ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری اولاد، تمہارا ہر کچھ تو اس رب کا دیا ہوا ہے، اور تم اسی کی بات کو رد کر دیتے ہو، اسی کو چھوڑ کے دوسرے الہ بنا لیتے ہو۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شرک کرنے والے تو بڑے ظالم ہیں، اسی لیے شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا۔ یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے بہت بڑا، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کو چھوڑ کے بتوں کی عبادتیں کریں۔ ایسی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ یہ کھڑے ہو گئے اپنے رب کے لیے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے بادشاہ ہیں، سامنے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جو ہیں مال و دولت والے لوگ ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے تو ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے کہ جنگ چھڑ جائے گی، تلواریں نکل جائیں گی، لیکن ہم پھر بھی کمزور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لیسن کیا ہے 9 سے لے کے 15 تک میں؟ جو شخص سچا ایمان لاتا ہے اللہ کی مدد دعا کے ساتھ، تو اللہ ضرور رہنمائی فرماتا ہے، اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کچھ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کو پکارا تھا، یہ آپ ضرور سوچ لیں اور سمجھ لیں۔ ایسے ہی نہ کھڑے ہو جائیں میں دیکھتی ہوں، میں جا کے ٹھیک کرتی ہوں لوگوں کو۔ نہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کہیں بھی جا رہی ہیں نا، پہلے اللہ سے مدد مانگ کے جائیں، اللہ میں جا رہی ہوں آپ کے دین کے لیے، وہاں یہ غلط کام ہو رہا ہے، اللہ جی وہاں پہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے، میں اپنی بہن کو بھائی کو جا کے سمجھاتی ہوں کہ ایسا نہ کرو اللہ، لیکن آپ میری مدد کر دیجیے گا کہ رشتہ بھی نہ ٹوٹے اور بات بھی سمجھ جائے۔ ایسے اللہ سے مدد مانگ کے، خود سے نہیں اپنے آپ پر جو ہے نا کہ بس میں کر لوں گی یہ کام۔ جو جتنا آگے جانا چاہتا ہے مزید طالب ہدایت ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی طلب کے مطابق مدد فرماتا ہے، ہمت صبر کے ساتھ مضبوط بنا دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔